अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 48। आज की क्लास का आगाज़ सूरतुल बकरा की आयत नंबर 42 से ही होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वामिनू बिमा अनज़ल्तु मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिम बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीलन व इय्याय फत्तकून। व आमिनू और तुम ईमान लाओ, बिमा अनज़ल्तु उस पर जो मैंने उतारा, मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम उसकी तस्दीक करते हुए जो तुम्हारे पास है, व और ला तकूनू तुम ना हो जाओ, अव्वल काफ़िरिम बिही इसके पहले इनकार करने वाले, तुम इसके इनकार करने में पहल ना करो। वला तश्तरू और तुम ना लो वसूल ना करो, बिआयाती मेरे निशानात के बदले, समनन कलीला थोड़ी कीमत मामूली कीमत, व और इय्याया मुझसे ही, फत्तकून पस तुम डरो या मेरा ही तुम तकवा इख्तियार करो। इस आयत का तर्जमा हम गुज़श्ता क्लास में पढ़ चुके हैं और इसका आखिरी हिस्सा वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, इसकी बहस चल रही थी, उसी से हम इस क्लास को शुरू करते हैं। ला तश्तरू तुम वसूल ना करो, तुम ना लो। इसका मादा शीन रा या शीन रे ये है और उसमें फ़ेल माजी में शुरू में एक हमज़ा और दरमियान में एक हरफ ता ज़ायद करके ये सुलासी मज़ीद का फ़ेल है। और फ़ेल मुज़ारे तश्तरूना है जिससे ये फ़ेल नहीं बना लाए नहीं उसमें शामिल करके आखिर से जो नून एराबी कहलाती है उसको हज़फ किया गया है। ला तश्तरू तुम वसूल ना करो फ़ेल नहीं है इसमें ना करने के माने होते हैं तुम ये काम ना करो, तो तुम ना लो वसूल ना करो। इसका फ़ेल माजी इश्तरा फ़ेल मुज़ारे यश्तरी है और फ़ेल अमर जब बनाते हैं तो इश्तर बनता है और मस्दर इसका इश्तिराअन है। इस फ़ेल के या इसके मस्दर के माने बनते हैं कोई चीज़ ख़रीदना। इसका सुलासी मुजर्रद अगर हरूफ जो ज़ायद हमने इसमें शामिल किए हुए हैं उनको निकाल दें, हमज़ा और ता को निकाल दें, शीन रे ये, उससे शरा या शरी फ़ेल बनता है। और शरा यशरी शरा माजी यशरी फ़ेल मुज़ारे फ़ेल अमर इशरे और मस्दर शिरन और शिराअन दो मसादिर इसके आते हैं जिसके माने आम तौर पे बेचने के होते हैं। कुरान मजीद में आया है व शराउहु बिसामनिन बख्सिन दराहिम मादूदतिन। सूरह यूसुफ के ये अल्फाज हैं जहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में पहुँचे हैं तो वहाँ से उन्हें थोड़ी कीमत के बदले में उन लोगों ने उसे ख़रीदा या थोड़ी कीमत उसके बदले में वसूल की, दोनों माने हो सकते हैं। वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाहि, ये भी कुरान मजीद की आयत है कि लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो अपने नफ्स को बेच देते हैं इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाहि, अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए।
انہیں صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اپنے آپ کو اس میں وہ بیچ دیتے ہیں، گم کر دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں۔ اور اسی کے معنی بیچنے کے علاوہ خریدنے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ شراء و بیع دونوں ہم معنی بھی ہیں، ایک دوسرے کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، اور اپنے اپنے معنی بھی ان کے ہیں۔ یہاں فعل نہیں ہے، بآیاتی یہ مفعول ہے آیات کے بدلے، لیکن بعض اوقات مفاعیل جو ہیں وہ کسی حرف کے ذریعے مجرور ہو کر آتے ہیں۔ یہاں بھی وہی صورت ہے، میری آیات کو نہ بیچو، میری آیات کو نہ بیچو ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت میں، یا میری آیات کے بدلے میں، میرے نشانات کے بدلے میں تھوڑی قیمت، معمولی قیمت نہ لو، وصول نہ کرو۔ اور اس میں یہ 3 الفاظ کا، 3 کلمات کا مرکب ہے۔ ایک تو با ہے، یہ حرف جار ہے۔ دوسرا اس میں آیات ہے، آیات آیتن کی جمع ہے، اس کی واحد آیتن ہے یہ۔ اور یہ اسم جمع مؤنث سالم ہے۔ آیتن کی جمع کے اصول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وقت ملا تو آج بھی ہم اس کی دہرائی کریں گے۔ جمع مؤنث وہ جمع ہے جس میں مفرد والی حالت میں اگر آخر میں گول تا آتی ہے تو اس تا کو ہٹا کے الف اور لمبی تا شامل کرتے ہیں، اور الف سے پہلے حرف کو زبر دیتے ہیں۔ اگر پہلے ہی زبر ہو تو وہ زبر قائم رہتی ہے، اگر نہ ہو تو اس کو زبر دیتے ہیں۔ تو الف اور تا شامل کر کے آیات، بآیات۔ اور تیسرا کلمہ اس میں یا ہے، یا متکلم کہلاتی ہے۔ یہ ضمیر واحد متکلم کے لیے ہے اور مضاف الیہ بن رہی ہے۔ آیات مضاف ہے اور یا اس میں جو ضمیر ہے وہ مضاف الیہ بن کے آئی ہے۔ تو بے کے معنی ہیں بدلے میں، اور آیات کے معنی آیات یا نشانات، اور یا میرے نشانات، میری آیات۔ آیتن کی بحث ہم دیکھتے ہیں۔ آیتن کا لفظ حمزہ یا واو، آیون، معذرت، آیون اس کی جمع آتی ہے، یا آیات، دونوں طرح سے جمع آتی ہیں۔ آیون جو ہے وہ جمع مکسر کہلاتی ہے، آیات جمع مؤنث سالم ہے، جمع سالم ہے۔ اور یہ اسم ہے آیتن، اس کے معنی علامت، نشان یا کوئی خاص نشان، اس کے لیے آیت بولا جاتا ہے۔ دوسرے معنی ہیں عبرت یا سامان عبرت۔ قرآن مجید میں ان معنوں میں آیا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ تو یہاں آیتن عبرت یا سامان عبرت کے معنوں میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے کے بعد اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ وہ جو بعد میں آنے والے، تیرے پیچھے لوگ آنے والے ہیں، ان کے لیے سامان عبرت ہو۔ تو جو احرام مصر میں ان فرعونوں کے بدن جو محفوظ ملے ہیں، وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ ایک عبرت کا سامان ہیں۔ اور قرآن مجید نے اس زمانے میں جب ابھی یہ چیزیں دریافت نہیں ہوئی تھیں تو یہ اعلان کر دیا، تو یہ قرآن مجید کی سچائی کا ایک بہت بڑا نشان بھی ہے۔ تیسرے معنی آیتن کے معجزے کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، تو اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بنایا، ایک نشان بنایا۔ چوتھے معنی آیت کے ذات کے بھی ہوتے ہیں۔
اور آیت بعض اوقات جماعت کے لیے بھی آتا ہے، اور اصطلاح میں مخصوص معنی بھی اس کے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جملے کو بھی آیت کہا جاتا ہے، یا چند جملے جن کے آخر میں ایک گول دائرے والا نشان، وقف کا نشان ہوتا ہے، اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے جملوں کے لیے یا کلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کے بدلے میں کوئی اور آیت بدل کر لے آتے ہیں۔ تو بِآیاتی، تم وصول نہ کرو میری آیات کے بدلے میں، میرے نشانات کے بدلے میں، کیا؟ ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت، معمولی قیمت۔ ثمن کے معنی قیمت کے ہوتے ہیں، سین میں میم نون اس کا مادہ ہے، اور یہ اسم ہے، اس کی جمع اسمان، اسمن اور اسمنہ، یہ اس کی جمع آتی ہیں، یہ جمع مکسر کہلاتی ہیں سب۔ اور ثمن کے معنی قیمت، نرخ، نقد مال یا سامان جو باہمی رضامندی سے دوسری شے کے عوض دیا جائے۔ اس سے فعل ثمنہ یا سمونو آتا ہے، مصدر ثمنن اس کا آئے گا۔ اور ثمن الشیء کسی چیز کی قیمت وصول کرنے کے معنوں میں آتا ہے، کسی چیز کی قیمت وصول کی۔ اسی سے ایک اور لفظ بھی قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں آتا ہے سومن۔ سمن میم کے سکون کے ساتھ سمن، اور السمن دونوں طرح سے آتا ہے، میم کی پیش یا ضمہ کے ساتھ بھی، جس کے معنی 8واں حصہ۔ اور اس السمن کی جمع اسمان اور سامن دونوں جمع آتی ہیں، اور اس کا معنی 8واں حصہ۔ یہ سامن کے معنی بھی 8واں نمبر پہ آنے والی چیز، سمن 8واں حصہ اور سامن 8ویں نمبر پہ آنے والا۔ تو یہ اسی مادے سے الفاظ بن رہے ہیں، ان کے مختلف معنی ہیں۔ تو یہاں پر بہرحال اس آیت میں قیمت کے معنوں میں یہ لفظ آیا ہے، قلیلاً، تھوڑی قیمت۔ اس کا مادہ قاف لام لام ہے، معمولی یا تھوڑی سی۔ اور قلیل کی جمع قلیلون، واو نون جمع مذکر سالم، واو نون لگا کر جمع مذکر سالم بنائی گئی ہے، اور اس کی جمع مکسر مختلف اوزان میں آتی ہے۔ اقلاؤ بھی اس کی جمع ہے، یہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔ جمع سالم میں تو یہ ہے کہ مفرد والی حالت پوری طرح سے قائم رہتی ہے، واو نون یا نون لگا کر جمع سالم بنائی جاتی ہے مذکر کے لیے، اور الف اور تا آخر میں شامل کر کے جیسے آیات میں ہم نے کیا، تو وہ جمع مؤنث سالم کہلاتی ہے۔ اور اقلا کے علاوہ قلائل اور قلل یہ بھی اس کی جمع آتی ہیں، اور اس کی مؤنث قلیل کی قلیلتن آتی ہے، گول تا لگا کے اس کی مؤنث آتی ہے۔ اس کی جمع قلیلات، یعنی اس تا کو ہٹا کے الف اور تا شامل کر دیں تو قلیلات، یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اور جو جمع مکسر ہے وہ دونوں طرح سے مذکر کے لیے بھی قلائل اور مؤنث کے لیے بھی آتی ہے۔ اور القلیل کے معنی ہیں کثیر کی ضد، یعنی جو بہت زیادہ ہے اس کے الٹ۔ اور اس کے علاوہ نادر یا چھوٹا یا کم جسے والا بھی قلیل کہلاتا ہے، کمزور شخص یا کمزور چیز کو، کمزور جانور وغیرہ کو بھی قلیل کہا جاتا ہے۔ اور کلا فعل اس سے آتا ہے، کلا سے کلل تو فعل متکلم کے لیے صیغہ آئے گا، یقل فعل مضارع آتا ہے، فعل امر اقلل اس سے بنے گا، یا قلہ بھی فعل امر اس سے بنتا ہے، اور مصدر اس کا قلتن اس کا آتا ہے، اور اس سے اسم فاعل قلیل کا وزن آتا ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، جس کے معنی کم یا نادر ہونے کے ہیں۔
ला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, तुम मेरी आयत के बदले में थोड़ी कीमत ना वसूल करो, मामूली कीमत ना वसूल करो। यहाँ एक वजाहत ज़रूरी है कि आयत के बदले में थोड़ी कीमत से एक मफ़हूम ये भी लिया जा सकता है जो कि दुरुस्त नहीं है कि थोड़ी कीमत नहीं लेनी, ज़्यादा कीमत ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। ये मफ़हूम लेना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो दुनियादारी का माल है वो खा कितना ज़्यादा हो, वो आखिरत के मुकाबले में बहरहाल कम है, मामूली है। तो इस बिना पर ये मफ़हूम बनेगा कि दुनियादारी का सामान या माल उनके बदले में ना लो, बल्कि आखिरत को मद्देनज़र रखो। तुम इन आयात को छोड़कर आखिरत को खो दोगे, इसलिए इन आयात को संभाल के रखो, इनको समझो, इन पे अमल करो, ताकि तुम्हें उसके बदले में आखिरत का इनाम मिल सके। तो इसका असल मफ़हूम ये है। आखिरी जुमला आयत का है वइय्या यफ़त्तकून, और तुम मेरी आयतों को इख्तियार करते हुए, वइय्या यफ़त्तकून, तुम मेरा ही तकवा इख्तियार करो या ख़ास मुझसे ही डरो। इसी तरह का जुमला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज फिर उसकी दोहराई हो जाएगी। वाओ हरफ आतिफ़ है। हुरूफ आतिफ़ा दो अल्फाज को, दो कलिमात को या दो जुमलों को इकट्ठा करने के लिए आते हैं, तो यहाँ भी वाओ आतिफ़ा है। इसके माने हैं और। इया ये ज़मीर है, इस ज़मीर को जिसके शुरू में इया लगता है, इया हो, इया हुमा, तो इस ज़मीर को ज़मीर मुनफसिल मंसूब कहते हैं। और या जैसे या मुतकल्लिम है, ऐसे ही इसके साथ वो या शामिल है, और वो बताती है कि ये मुतकल्लिम का, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। और ये आम तौर पे मंसूब नस्ब की जगह पे आती है, क्योंकि अक्सर जगहों पे ये मफ़ूल ही बनती है। और ये मफ़ूल के लिए हम पहले सीख चुके हैं कि वो फ़ेल से पहले भी आ जाता है, जबकि फ़ाइल जो है वो हमेशा फ़ेल के बाद आता है। तो यहाँ भी या मफ़ूल है, लेकिन एक और मफ़ूल भी इस जुमले में आखिर में बयान हुआ, तो गोया ये एक ही चीज़ को बयान करने के लिए दूसरा मफ़ूल भी बयान कर दिया, जो उसका बदल कहलाता है, उसका इवज़ कहलाता है, या उसका कायम मकाम कहलाता है। तो इस लिहाज से ये दो मफ़ूल हैं, अलग अलग ज़मीरें यहाँ पे आई हैं। अब उसकी तफसील हम देख लेते हैं। या इत्तकू का मफ़ूल है। फ़ा ये हरफ आतिफ़ है, और आम तौर पे उर्दू में ये पहले आता है, लेकिन अरबी में जुमले के दरमियान में भी जैसे यहाँ है वो आ जाता है। या फ़त्तकून, इत्तकू ये तो फ़ेल अमर है। इत्तकू तुम तकवा इख्तियार करो या तुम डरो। इसका मादा वाओ काफ़िया है। वकिना अज़ाबन्नार, वहाँ फ़ेल अमर के आता है। वका यकी इसका मुजर्रद है। उससे इत्तका फ़ेल माजी है, जो वका में वाओ फ़ा कलिमा कहलाता है। पहला हरफ जो असली हरूफ में से है, वाओ काफ़िया में से, वो ता बनकर उसमें मुदगम हो जाता है। इव्तका था, तो जो वाओ थी वो ता बन के ता में मुदगम हो गई, और दो ता और इदगाम के साथ उनको इत्ता पढ़ेंगे, इत्ता का। आखिर में या जो है वो भी पढ़ने में अलिफ बन जाता है, लिखने में उसी तरह से लिखते हैं। तो इत्तका के माने हैं उसने तकवा इख्तियार किया। यत्ता की उससे फ़ेल मुज़ारे है। इत्तिकान मस्दर है। इसी तरह से तोक़ातन और तोक़ियतन भी इसके मसादिर आते हैं। इससे इसम फ़ाइल मुत्तक़िन आता है।
یا آخر میں گر جاتی ہے. اگر وہ مرفوع نہ ہو، منصوب ہو، تو پھر متقین اس کو پڑھتے ہیں، متقین نہیں پھر پڑھیں گے، تو یا واپس آ جاتی ہے اس میں. تو بعض جگہوں پہ یا قائم رہتی ہے، بعض جگہوں پہ وہ یا گر جاتی ہے. یہاں پہ متقین میں گری ہوئی ہے. اور مفعول متقن اس سے بنے گا، اس میں بھی یا گری ہوئی ہے، لکھنے میں آئے گی، پڑھنے میں نہیں آئے گی. جو تنوین کی نون ہے وہ قاف کے ساتھ مل جائے گی، کن اس کو پڑھیں گے. تو متقن اسم مفعول بنے گا، اسم فاعل متقن، اسم مفعول متقن. تو متقن کے معنی ہیں تقوی اختیار کرنے والا، اور متقن جس کا تقوی اختیار کیا جائے، جس سے ڈرا جائے. فعل اس کا اتقا ہے. اتق اللہ جب کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا، یا اس سے، اس کی سزا سے ڈر کر اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا. یہ تقوی ہے. تقوی بھی مصدر آتا ہے، اور اتقا، تقا، تقیہ بھی مصادر ہیں. وقشیا وقین، یہ مجرد کا صیغہ ہے. اس وقین مصدر، وقایتاً بھی مصدر، واقعیتاً، جب واقعیتاً بھی اس کا مصدر آتا ہے تو اس کے معنی ہیں تکلیف سے بچانا یا حفاظت کرنا. اسی سے وقنا عذاب النار جب کہ ہم کہتے ہیں تو وہ فعل امر ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اس کے بعد یہ نون ہے. یہ نون وقایا کہلاتی ہے. اس نون کے بعد یائے متکلم محذوف ہوتی ہے. بعض جگہوں پہ وہ قائم بھی رہتی ہے، بعض جگہوں پہ وہ گر جاتی ہے. جب اس کی قائم مقامی کرنے والا نون واضح ہو کہ یہاں وہ یا ہے، پڑھنے والے کے علم میں ہو یا اسے سمجھ آ جائے کہ یہاں پر یا متکلم ہے، تو پھر اس یا کو محذوف بھی کر دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ نون اس کی قائم مقامی کر رہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ کسرہ جو اس پہ آتی ہے وہ اس کی قائم مقامی کرنے والی ہے. تو بہرحال یہ نون نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں پر اس کے بعد یا متکلم محذوف ہے، تقوی اختیار کرو میرا ہی. اب دو ضمیریں ہیں، ایک کو اس کا بدل تاکید ہم اس کو کہیں گے. تو ای یا کا بدل یہ نی ہے اصل میں، جو نے کی صورت میں موجود ہے. تو یہ میرا ہی زور اس پہ دیا جائے گا، تاکید ہو گئی کہ میرا ہی تم تقوی اختیار کرو. تو یہ یا جو ہے یہ ضمیر متصل منصوب ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اتقو کا مفعول بن رہی ہے. اب چونکہ بات ہوئی تھی کہ ہم جمع سیکھیں گے، تو کچھ ہم نحو کی باتیں بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. کسی سبق کے آخر میں چند منٹ ہم اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں. تو آج ہم اس کی طرف جاتے ہیں. پہلے بھی ہم یہ بعض کلاسز میں پڑھ چکے ہیں کہ واحد جمع کے لحاظ سے دیگر زبانوں میں تو صیغے دو ہوتے ہیں، ایک واحد اور دوسرا اس کی جمع ہوتی ہے. لیکن عربی زبان میں تین صیغے اس لحاظ سے ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. تو جو واحد ہے وہ تو اکیلے کو کہتے ہیں، تثنیہ میں دو افراد شامل ہوتے ہیں، دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور جمع میں تین یا تین سے زیادہ شامل ہوتے ہیں. تو تعداد کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. اور جس اسم سے ایک فرد مراد لیا جائے، سمجھا جائے، اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں. جیسے مسلم، جس اسم سے دو افراد مراد لیے جائیں اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں. جیسے مسلمان، یہ مسلم کے بعد الف اور نون شامل کر کے یہ تثنیہ بنایا گیا ہے. اور بعض اوقات الف اور نون کی بجائے یا اور نون شامل ہوتے ہیں، اور یا نون جمع میں بھی ہوتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ
جب جمع کے صیغے میں آخر میں یا اور نون ہوں تو اس یا اور نون سے پہلے حرف پر زیر آتی ہے اور نون کے اوپر زبر آتی ہے، لیکن جب تثنیہ کا صیغہ ہو تو چونکہ اس میں الف اور نون شامل ہوتا ہے تو مسلمان اور بعض جگہوں پہ یہی الف یا میں بدل جاتا ہے تو میم کی فتح یا زبر جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور مسلمین کہتے ہیں۔ تو مسلمین ہو مسلمان ہو تو یہ اس کی نشانی ہے کہ جو الف اور نون یا اور نون سے پہلے حرف ہے اس پر زبر یا فتح آتی ہے تو اس کو ہم تثنیہ کہیں گے۔ تو تثنیہ کے صیغے کی پہچان اور جمع میں جب یا نون دونوں کے آخر میں ہو تو بعض جن کو علم نہیں ہے وہ اس میں پھر غلطی کر جاتے ہیں، اس لیے اس کو توجہ سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور جس اسم سے دو سے زیادہ افراد سمجھے جائیں، دو سے زیادہ افراد مراد لیے جائیں، اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں، جیسے مسلمون ہے۔ جمع کا صیغہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جمع کی دو اقسام ہیں، ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر۔ جس جمع کا واحد کا صیغہ سلامت ہو جمع میں تو اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں، جیسے زاہد سے زاہدون واو نون شامل ہو گیا، زاہدین یا نون شامل ہو گیا۔ ہندن سے الف تا لگا کے ہندات یا ہنداتن یا ہنداتن دونوں طرح سے آئے گا تو یہ جمع سالم کہلاتی ہے۔ اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں۔ نہر کی جمع انہار، تو انہار میں وہ شکل ٹوٹ گئی کیونکہ اس کے درمیان میں الف شامل ہو گیا تو اس کو جمع مکسر کہا جائے گا۔ جمع سالم کی بات ہوئی تو جمع سالم کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ اور جو جمع واو اور نون یا اور نون سے بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں، جیسے صالحون۔ اور جو جمع الف اور تا سے بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، جیسے صالحتن سے صالحات، الف اور تا اس کے آخر میں شامل کی گئی۔ چند قواعد جو اس ضمن میں ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ واحد کے آخر میں زبر یا فتح اور الف اور نون کسرہ کے ساتھ لگائی جائے، یا فتح کے ساتھ یا اور نون کسرہ کے ساتھ لگا دی جائے تو وہ صیغہ تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے مسلمن سے مسلمان مسلمین۔ تو یہاں وہی پہچان ہے کہ الف اور نون یا اور نون سے پہلے میم آ رہی ہے تو میم پہ زبر ہوگی یا فتح ہوگی۔ اور واحد کے آخر میں آخری حرف پر پیش اور اس کے بعد واو ساکن اور نون یا کسرہ لگا کر آخری حرف کو اور یا ساکن اور نون لگا کر جمع مذکر سالم بناتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون یا مسلمین۔ اب فرق یہ ہے مسلمین میم پہ زبر ہے اور جمع میں مسلمین زیر ہے، اور یا دونوں میں ساکن ہے، اور نون تثنیہ میں کسرہ کے ساتھ آئے گی، یہ تثنیہ کی نون کہلاتی ہے، اور جمع میں فتح کے ساتھ زبر کے ساتھ نون آتی ہے، یہ جمع کی نون کہلاتی ہے۔ اور واحد کے آخر میں اگر آخری حرف پر کسرہ اور اس کے بعد الف اور تا لگا دی جائے، تا تو اعراب اس پہ دونوں طرح سے آتے ہیں، ضمہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ، زبر اس میں نہیں آتی، تو واحد کے آخر میں یہ کسرہ اور الف اور تا لگا دی جائے تو وہ جمع مؤنث سالم بنتی ہے، مسلمتن سے مسلمات یا مسلماتن یا مسلماتن۔ جمع مکسر کے بہت سارے اوزان ہیں، بعض اوزان یہ ہیں افعال جیسے اقلام، فعلتن کے وزن پہ غلمتن، اور افعل کا وزن بھی جمع مکسر کے لیے آتا ہے، جیسے انفس نفس کی جمع۔ افعلتن کا وزن بھی آتا ہے السنتن لسان کی جمع السنہ۔
فعالل کے وزن میں بھی آتی ہے، درہم کی جمع دراہم آئے گی یہ، اور مفاعل کے وزن پہ بھی جمع آتی ہے، مسجد کی جمع مساجد۔ اور بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جو الگ سے جن کی جمع نہیں آتی لیکن وہ جمع کے معنی دیتے ہیں، معنی رکھتے ہیں، تو اسے اس میں جمع کہتے ہیں، جیسے راحتن یا قومن، یہ جمع کے مفہوم میں ہی آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔